बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नासिम महमूद। आज के लेक्चर में फिर से एक बार आज हम हिस्सा-ए नसर की तरफ चलेंगे। हिस्सा-ए नसर में आज हम पढ़ेंगे नावल, और नावल का नाम है नसूह और सलीम की गुफ्तगू। हमारे आज के नावल निगार हैं डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी, जो कि उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आइए हम अपनी किताब से उनका मुख्तसर सा तारुफ पढ़ते हैं। नज़ीर अहमद ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहां मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से फारिगुल तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मुदारिस मुकर्रर हुए। 1861 में इंडियन पैनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार और बाद में अफसर बंदोबस्त बने। सरसलारे जंग के ऐमा पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारी। आपकी ज़िंदगी के इख्तिताम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कब्रिस्तान में आपको दफन किया गया। आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं, क्योंकि इनसे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासर किया है, लेकिन ये मकसदियत उनके उसलूबे बयान की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती। उनकी ज़ुबान इल्मी भी है और आवामी भी। मुआशरती लताफ़तों के आइनादार मुहावरों के इस्तेमाल का उन्हें मलका हासिल है। बिलखसूस औरतों की मखसूस ज़ुबान मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद तस्लीम किए गए हैं। नज़ीर अहमद देहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपके नावलों में मिरातुल अरूस, बिनातुल नाश, तौबातुल नसूह, फसाने मुब्तला और इब्नुल वक्त ज़्यादा अहम हैं। आइए देखते हैं इस नावल के मकासदे तदरीस क्या हैं। नंबर 1, तलबा को उर्दू नावल की इब्तदाई सूरत से मुतारिफ़ कराना। नंबर 2, तलबा को आदाब मुआशरत से आगाह करना। नंबर 3, तलबा को ज़ुबान की सलासत और मुहावरात के इस्तेमाल से रोशनास कराना। नंबर 4, तलबा को बताना कि एक अच्छा तालिबे इल्म कैसे बना जा सकता है। नावल होता क्या है, आपने इसकी तारीफ़ पर्चे में कैसे लिखनी है, इसकी तारीफ़ इस सबक की मश्क के आखिर में दी गई है। नावल वो कहानी है जिसकी बुनियाद हकीकी ज़िंदगी पर होती है। इसमें ज़िंदगी का कोई एक दौर इस तरह पेश किया जाता है कि वो अपने तमाम तर रंगों के साथ मौजूद होता है। कहानी के वाक़यात के बहाव में एक फितरीपन होता है। इसके किरदार गोश्त पोस्त के इंसान होते हैं, जिनमें खूबियाँ भी होती हैं और ख़ामियाँ भी। किरदारों के मुकालमों की ज़ुबान उनके मर्तबे और मिजाज के मुताबिक होती है।
ناول پڑھنے سے پہلے آئیے کتاب کے فرہنگ میں چلتے ہیں اور ان مشکل الفاظ کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو ہماری سمجھ بوجھ میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ آموختہ سبق، بالا خانہ، اوپر کا کمرہ، بصر و چشم، سر آنکھوں پر، بلے مانس، شریف آدمی، پھڈی جوتی، نیچی ایڑی کا جوتا۔ شطرنج ایک امیرانہ کھیل کا نام ہے جس میں 6 مہرے ہوتے ہیں۔ عمر دراز، لمبی عمر۔ گنجفہ ایک کھیل کا نام جو تاش سے کھیلا جاتا ہے۔ معقول، مناسب، منجلا، درمیانہ۔ بچوں، آئیے چلتے ہیں ہم ناول کے تعارف کی طرف۔ تعارف پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ کا یہ سبق مکمل ناول نہیں ہے، بلکہ ناول سے تراشا ہوا ایک ٹکڑا ہے جو کہ باپ اور بیٹے کے مکالمے پر مشتمل ہے۔ آئیے اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل ہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا۔ اس سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ بیدارہ کا کردار یہاں پر گھر کی ملازمہ کا ہے۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں، ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ، میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ نہیں تو اماں جان، ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ کچھ پوچھیں گے؟ ماں، جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب، آج مدرسے نہیں گئے؟ جی، بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے۔ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں۔
صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے۔ میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ جگہ تو ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ مہرے پہچانتا ہوں، چالیں جانتا ہوں، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ شاید مجھ کو عمر پر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ سبب؟ میں پسند نہیں کرتا۔ چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ ہاں، شطرنج کی نسبت گنجفہ کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر۔ میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا۔ آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پجامے، نیچی چولیاں۔ ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں جناب۔ کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برسے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ بھلا پھر منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت، گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا، کیوں صاحب،
یاد کروایا کرو گے؟ تو کہا باسر و چشم۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دلان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں کٹ گیا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بڑے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ بچوں، یہ تھا ایک سین، ایک منظر، ایک ٹکڑا، ایک تراشا ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا، جو کہ مکالمہ تھا باپ اور بیٹے کے درمیان۔ باپ نے بیٹے کو اس مقصد کے لیے بلایا کہ وہ آئندہ زندگی میں اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا کہ بیٹا اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنی دوستوں کی اچھی صحبت سے پہلے ہی اصلاح پکڑ چکا تھا، اور یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو بالکل ان اچھے لڑکوں، اچھے ہم جماعت، اچھے دوستوں کی طرح بدل ڈالے گا۔ ہم نے دیکھا کہ نصوح ایک خاندان کے سربراہ ہونے کے ناطے سے اس نے نیت کی، صدق کے دل سے ارادہ کیا اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کو مثبت انداز میں بدلنے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب انسان دل سے نیک ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود بخود راستے کھول دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور بری صحبت انسان کو اچھے سے برا بنا دیتی ہے۔ آئیے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ مکالمہ صحیح طور پر سمجھ آ گیا ہے تو پھر ان مشقی سوالات کے جواب لکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں۔ الف، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں یعنی ابا جان بلاتے ہیں۔ بے،
سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں سلیم کی چھوٹی بہن سو رہی تھی۔ جیم، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ کیونکہ اگلے مہینے امتحان ہونے والا تھا۔ سلیم کا بھائی امتحان کی تیاری کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اپنے کسی ہم جماعت کے ہاں چلا جاتا تھا۔ وہاں اسے دیر ہو جاتی اور وہ گھر واپس آنے کی بجائے وہیں سے سیدھا مدرسے چلا جاتا تھا۔ اس لیے سلیم کا اس کے ساتھ مدرسے جانا ممکن نہ تھا۔ دال، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کیں؟ سلیم کے مطابق وہ چاروں لڑکے آپس میں اوپر تلے بھائی ہیں۔ اگر راستے میں جا رہے ہوں تو ان کی گردن جھکی ہوتی ہے، ہر آنے جانے والے کو سلام کرتے ہیں، نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی کو گالی بکتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت تک نہ سنی۔ حضرت بھی کون تھیں اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ ایک ہی سوال میں 2 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ جواب: حضرت بھی ان چاروں لڑکوں کی نانی تھیں۔ انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب آپ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ خود جملے بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اس سبق کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ آپ کے پرچے میں نہیں آتا، لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ بہت آسان ہے۔ خبر، اخبار، کتاب، کتابیں یا کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ میں تلفظ بول دیتا ہوں، اعراب آپ خود لگائیں گے۔ صورت، تعجب، مسجد، عمر دراز، بصر و چشم۔ سوال نمبر 6، مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اقتباس کا نصابی سبق میں موقع و محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ کئی برس سے اس محلے جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ تشریح کرنے سے پہلے اس پیرا کو بغور پڑھیے۔ یہ آپ کے سبق کے 3 صفحے پر آخری پیرا ہے جو دوسری سطر سے شروع ہوتا ہے اور آخری سطر پر ختم ہوتا ہے۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس اقتباس کی پرچے میں تشریح کیسے لکھنی ہے۔ مصنف کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ سبق کا عنوان نسو اور سلیم کی گفتگو۔ سیاق و سباق۔ اس اقتباس سے پہلے باپ بیٹے سے کھیل میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے، جبکہ بیٹا باپ کو ان 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے جن کی عادات و خصائل سے متاثر ہو کر اسے کھیل سے ایک دلی نفرت ہو گئی تھی۔ اسی موضوع پر دونوں میں مکالمہ جاری ہے۔ تشریح۔
درج ذیل اقتباس اسی مکالمے کی ایک کڑی ہے۔ سلیم کھیل سے نفرت ہو جانے کا سبب بیان کرتے ہوئے باپ سے کہتا ہے کہ وہ چاروں لڑکے بہت سالوں سے اسی محلے میں رہتے ہیں، مگر کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ محلے میں اور بھی بے شمار لڑکے رہتے ہیں، مگر ان چاروں بھائیوں کا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، نہ کبھی کسی سے لڑتے دیکھا اور نہ ہی جھگڑا کرتے ہوئے۔ کسی کو گالی نہیں بکتے، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی قسم کھاتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آواز کستے ہیں۔ اتفاق سے ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مدرسے میں بھی ان کی شرافت کا ہر کوئی گن گاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت تک نہیں کی۔ سوال نمبر 7، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ کا سوال آپ کے پرچے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اسے ترک کر دیں۔ سوال نمبر 8، متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ اب آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، آپ خود انہیں کر سکتے ہیں۔ آخر میں ناول کی تعریف دی گئی ہے۔ یہ ہم لیکچر کے شروع میں مکالمہ پڑھنے سے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ البتہ چند اہم معروضی سوالات ناول نگار کے تعارف سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اردو کے پہلے ناول نگار کا نام بتائیے۔ نمبر 2، وہ کون سے ناول نگار ہیں جو بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے استاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہ کون سے ناول نگار ہیں جن کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے؟ ان تینوں سوالات کا جواب ہوگا ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ نمبر 4، ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کس انداز کے حامل ہیں؟ جواب ہوگا اصلاحی انداز کے۔ نمبر 5، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے کوئی سے 2 مشہور ناولوں کے نام لکھیے۔ نمبر 6، سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کس ناول سے ماخوذ ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے اور مثبت بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔